Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Welcome all of you. I am Professor Muhammad Bilal. In today's lecture of Principles of Commerce, हम लोग कारोबार की दर्जा बंदी में दूसरा दर्जा जो कि कॉमर्स है उसको डिस्कस करेंगे। आज का हमारा लेक्चर नंबर 5 है। इससे पहले लेक्चर नंबर 4 के अंदर आपने कारोबार की दर्जा बंदी में पहला दर्जा सनत या इंडस्ट्री के बारे में जो है वो तफसीलन पढ़ा था। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ में दिए गए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। जी तो डियर स्टूडेंट्स, शुरू करते हैं हम अपने आज के लेक्चर को। तो बुनियादी तौर पर डियर स्टूडेंट्स, ये जो लफ्ज़ कॉमर्स है ये कारोबार का दूसरा शोबा या दूसरा जुज़ है। बुनियादी तौर पर कारोबार के अंदर अशिया की पैदाइश और उनकी खरीदो फरोख्त से मुतल्लिका सरगर्मियाँ शामिल हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, लफ्ज़ कॉमर्स जो है ये दो लतीनी अल्फाज हैं। एक जो है वो कॉम है, COM कॉम, जिसका मतलब इकट्ठा करना, और दूसरा लफ्ज़ है मर्क्स, MERX, जिसका मतलब अशिया जो है वो है। तो इसका मतलब है ये जो कॉमर्स है ये दो अल्फाज इकट्ठा करना और अशिया, ठीक है, यहाँ से जो है वो बना है। कॉमर्स जो है ये बुनियादी तौर पर अशिया जो हैं उनकी पैदाइश जहाँ होती है, जिसको हम इंडस्ट्री या सनत कहते हैं, वहाँ से उन्हें हतमी सार्फिन तक पहुँचाने के दरमियान जितने मराहिल हैं उनको कॉमर्स कहा जाता है, जिसमें अशिया जो हैं उनकी नकलो हमल है, जिसमें ताजर हजरात या जो एजेंट्स हैं उनका किरदार है, इंश्योरेंस कंपनीज हैं, बैंक्स हैं, ठीक है, एडवर्टीजमेंट है, वेयर हाउसेज हैं, ये सारे जो हैं वो तमाम सरगर्मियां हैं जो अशिया के तबादले के सिलसिले में मददगार साबित होती हैं, और इन तमाम सरगर्मियों को हम जो है वो कॉमर्स के ज़ुमरे में लाते हैं। फॉर एग्जांपल, कॉमर्स जो है वो उन तमाम हमारी सरगर्मियों का कह लें कि एक मजमुआ है जो अशिया जो हैं उनके तबादले के सिलसिले में मदद करती हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, कॉमर्स की कुछ मुख्तलिफ डेफिनेशंस हैं, जिसमें पहली डेफिनेशन है ई थॉमस के मुताबिक। ई थॉमस क्या कहते हैं? वो कहते हैं जी कॉमर्स ऐसे तमाम मशागल का मजमुआ है जो तैयार शुदा माल की खरीदो फरोख्त, तबादले या तकसीम के सिलसिले में अख्तियार किए जाएं। तो यहाँ से एक बात समझ आई कि कॉमर्स के अंदर वो तमाम एक्टिविटीज़, वो तमाम सरगर्मियाँ, वो तमाम काम आगे जो तैयार शुदा जो चीज़ें हैं उनकी खरीदो फरोख्त, तबादला या तकसीम के हवाले से अख्तियार की जा रही हैं। इसके बाद दूसरी डेफिनेशन है जी कॉमर्स उन तमाम अमलियात का मजमुआ होता है जो पैदाकार और सारफ के दरमियान हायल रुकावटों को दूर करने में मदद करती हैं। मतलब ये कॉमर्स जो है उन तमाम एक्टिविटीज़ का समअप है, मजमुआ है, उनको जमा किया गया है जो चीज़ें बनाने वाले और हतमी जो सारफ जिसने इस्तेमाल करने उसके दरमियान कुछ रुकावटें आती हैं, उन रुकावटों को दूर करती हैं। वो रुकावटें कौन सी, वो इंशाल्लाह आगे चल के हम डिस्कस करते हैं। उसके बाद है जी जेम्स स्टीफनसन के मुताबिक वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं जी कॉमर्स जो है इन तमाम कार्रवाइयों का मजमुआ है जो अशिया के तबादले में इंसानी वक़्त और फासला की रुकावटों को दूर करने के सिलसिले में की जाती हैं। अब ये रुकावटों की बात हो रही है तो कॉमर्स जो है उसके फ़राइज़ के अंदर जो अशिया जो हैं उनके तबादले में हायल रुकावटें हैं उनको दूर करना है। पहली रुकावट इंसानी रुकावट है, ठीक है जी, जो सारफ है और जो पैदाकार है उसके दरमियान जो तबादला है, जो अशिया की खरीदो फरोख्त है, उसमें सबसे बड़ी रुकावट इंसान की है। मिसाल के तौर पे एक जो हमारा ताजर है और जो हमारा पैदाकार है जो चीज़ें बना रहा है और जिसने चीज़ें इस्तेमाल करनी हैं, दोनों के दरमियान राब्ता कैसे होगा, और वो राब्ता जो है वो एक शख्स ताजर, जिसको हम कहते हैं मिडल मैन कहते हैं, मुतवस्सितीन कहते हैं, उनके ज़रिए वो चीज़ें पैदाकार से हमारे सारफ तक पहुँचती हैं। तो दरमियान में जो ताजर का किरदार है वो कॉमर्स के अंदर शामिल किया जाता है। वक़्त की रुकावट है, ठीक है जी, बाज़ का जो है वो मौसम कह ले मुनासिब नहीं होता, हालात कुछ इस तरह से होते हैं, या ज़ायद जो पैदावार होती है वो फ़ौरन अशिया जो है उनको बेचा नहीं जा सकता, तो ज़ाहिर उन्हें किसी न किसी जगह पे महफूज करना पड़ता है, ठीक है। तो उस महफूज करने के लिए हमारे पास जो है वो वेयर हाउसेज आते हैं। तो वेयर हाउसेज से रिलेटेड एक्टिविटीज़ जो हैं वो सारी वक्ती रुकावट को दूर करती हैं। मुकाम की रुकावट है जी, चीज़ें जो हैं वो किसी एक शहर में मौजूद हैं या एक शहर
میں تیار کی گئی ہیں تو ان کو پورے ملک کے اندر یا جہاں چیزوں کی ضرورت ہے وہاں تک پہنچانا جو ہے اس کی جو فاصلے کی رکاوٹ ہے اس کو ٹرانسپورٹیشن ذرائع نقل و حمل کے ذریعے جو ہے وہ ختم کیا جاتا ہے. تو یہ بھی ہماری کامرس کا ایک حصہ ہے. مالی رکاوٹ ہے کہ جی اشیاء جو ہیں ان کی خرید و فروخت یا دوسرے معاملات کے لیے جو ہمیں رقم درکار ہوتی ہے یا جب سرمایہ پیسہ پاس موجود نہیں تو اس سلسلے میں ہماری جو مالی رکاوٹ ہے مالی مشکلات ہیں تو وہ مختلف مالیاتی ادارے بینک وغیرہ جو ہے وہ قرض لے کے ان سے ہم اپنی رکاوٹوں کو دور کرتے ہیں. تو مالی رکاوٹ کو ختم کرنے والی ایکٹیویٹیز بھی کامرس کا حصہ ہے. خطرات کی رکاوٹ ہے جی مال جو ہے ظاہر اس کی ترسیل اس کی ذخیرہ کاری کے دوران ان کو جب سٹور کرتے ہیں تو وہاں پہ ان کے حادثات چوری خراب ہونے یا ٹوٹنے کا جو ہے وہ ڈر ہوتا ہے. تو اس رکاوٹ کو جو ہے خطرات کی رکاوٹ کو ہم اپنی انشورنس کمپنیز کے تھرو جو ہے وہ ختم کرتے ہیں. تو یہ تمام رکاوٹوں کو جو چیزیں ختم کرتی ہیں وہ سارے کامرس کے زمرے میں آتی ہیں. کامرس جو ہے اس کے دو پارٹس ہیں, ایک کو ہم تجارت کہتے ہیں اور دوسرے کو ہم معاونین تجارت کہتے ہیں. تجارت جو ہے اس کو دو حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے, ملکی تجارت اور غیر ملکی تجارت. ملکی تجارت میں تھوک فروشی اور پرچون فروشی ہے. غیر ملکی تجارت کے اندر درآمدی تجارت, برآمدی تجارت اور انٹر پارٹ تجارت ہے. معاونین تجارت وہ اس میں عوامل یا ایکٹیویٹیز آتی ہیں جو تجارت کی مدد کرتے ہیں, جس میں پیکٹ سازی, متوسطین, اشتہار بازی, ذخیرہ کاری, بیمہ کاری, ذرائع مواصلات, ذرائع نقل و حمل, بینک اور مالیاتی ادارے ہیں. تو آئیے ذرا ان کی تفصیل کے ساتھ جو ہے ہم ان کو ایک دفعہ گو تھرو کرتے ہیں. تجارت جو ہے اس کے لفظی معنی اشیاء کے تبادلہ کے ہیں. ٹھیک ہے, کامرس میں اس سے مراد یہ ہے کہ جو پیدا کار ہے اور جو صارف ہے اس کے درمیان قیمت کے بدلے قدر کے بدلے جو اشیاء کا تبادلہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے, یہاں تجارت سے مراد ایسی سرگرمی ہے جس میں زر یا اشیاء کے بدلے ہم خرید و فروخت کرتے ہیں. تجارت کے اندر جو دو اقسام ہے, ایک ملکی اور غیر ملکی. تو ملکی تجارت جو ہے اس کو دو حصوں میں تقسیم کیا گیا جس میں تھوک فروشی اور پرچون فروشی ہے. تھوک فروشی سے مراد اس تجارت میں جو اشیاء ہیں ان کو زیادہ مقدار میں جو ہے وہ خریدا اور بیچا جاتا ہے. ٹھیک ہے, جو ہمارا تھوک فروش ہوتا ہے وہ عموماً کارخانہ دار سے مال ڈائریکٹ خرید کر, کمپنی سے مال ڈائریکٹ خرید کر آگے پرچون فروش جو چھوٹے دکاندار ہوتے ہیں ان کو فروخت کرتا ہے. پرچون فروشی کیا ہے کہ پرچون فروشی کے اندر جو صارفین ہیں ان تک یہ اشیاء پہنچانے کے کا اہم ذریعہ ہوتا ہے. پرچون فروش ہوتا ہے وہ تھوک فروش سے یا ڈائریکٹ کارخانہ دار سے بھی تھوڑی مقدار میں جو ہے وہ مال خریدتا ہے اور صارفین کی ضرورت اور پسند کے مطابق انہیں فروخت کرتا ہے. غیر ملکی تجارت جس میں دو مختلف ممالک انوالو ہوتے ہیں, جس میں خریدار اور جو بیچنے والا ہے وہ دو مختلف ممالک سے تعلق رکھتے ہیں, اس کو ہم اپنی غیر ملکی تجارت کہتے ہیں. اس میں درآمدی تجارت ہے, برآمدی تجارت ہے اور انٹر پارٹ تجارت ہے. تو درآمدی تجارت سے مراد یہ ہے کہ اگر اشیاء اور خدمات دوسرے ممالک سے اپنے ملک کے اندر منگوائی جائیں اسے ہم درآمدی تجارت کہتے ہیں. اور برآمدی تجارت جب ہم اپنے ملک کی مصنوعات جو ہیں وہ دوسرے ممالک کو بیچتے ہیں اس کو ہم برآمدی تجارت کہتے ہیں. اور انٹر پارٹ تجارت سے مراد کہ اس تجارت میں اشیاء جو ہیں ان کو دوبارہ برآمد کرنے کی غرض سے ہم دوسرے ممالک سے منگواتے ہیں. ٹھیک ہے, اور دوسرے ملک روانگی تک ان اشیاء کو اپنے ملک میں جو گودام ہوتے ہیں وہاں پہ رکھتے ہیں اور پھر وہاں سے جو ہے ان کو ہم آگے کسی اور ملک کو جو ہے وہ برآمد کر دیتے ہیں. معاونین تجارت میں ایسے تمام افراد, ایسے تمام ایکٹیویٹیز, ایسے تمام مراحل ہیں جو تجارتی سرگرمیوں میں سہولت پیدا کرتے ہیں. ٹھیک ہے جی, تو معاونین تجارت جو ہے وہ ہماری تجارت کو سپورٹ کرتے ہیں, ہماری تجارت کی مدد کرتے ہیں. ٹھیک ہے, ان معاونین کی وجہ سے جو صارفین ہیں ان کو اپنی ضرورت کی اشیاء مل جاتی ہیں اور پیدا کار جو ہے وہ اپنی اشیاء کو بیچ کر منافع حاصل کرتا ہے. اس میں پہلے نمبر پر بینک یا مالیاتی ادارے ہیں. تو بینک اور دوسرے جو مالیاتی ادارے ہوتے ہیں یہ تجارتی سرگرمیوں میں یا تجارت کی بہتری میں بڑے حد تک جو ہے وہ مددگار ثابت ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, کیونکہ سرمایہ جو ہے اس کی فراہمی سب سے اہم جو ہے وہ جز ہے. ٹھیک ہے, تو بینک یا مالیاتی ادارے صنعت کار یا جو تاجر حضرات ہوتے ہیں ان کو سرمایہ فراہم کرتے ہیں, بلکہ ان کے پیسوں کی ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقلی کے حوالے سے بھی خدمات جو ہے وہ فراہم کرتے ہیں. ذرائع نقل و حمل ہیں. تجارتی ترقی کے لیے ذرائع نقل و حمل جو ٹرانسپورٹیشن ہیں وہ بڑے اہم جو ہے وہ جز ہے. اشیاء جو ہیں ان کو ظاہر ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کرنا, ٹھیک ہے, اس کے لیے تیز رفتار اور پائیدار جو ہے وہ ذرائع نقل و حمل جو ہے ان کی مدد سے ہماری تجارت جو ہے اس میں آسانی ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے, اور انہی ذرائع کی وجہ سے ہم اپنی اشیاء جو ہے وہ بین الاقوامی مارکیٹس میں بھی فروخت کرنے کے قابل ہو سکتے ہیں, جس میں ہماری سڑک ہے, ہمارے دریائی جو کہہ لیں کہ ٹرانسپورٹ ہے, سمندری رستوں سے ہونے والی ٹرانسپورٹ ہے, ریل ہے, اور ہمارے جو ہے وہ ہوائی ٹرانسپورٹ ہے. ذرائع مواصلات سے مراد یہ ہے
کہ ظاہر ہے ہم نے اپنے پیغامات جو ہیں وہ ایک شخص نے دوسرے شخص تک پہنچانے ہوتے ہیں، اس کے لیے ٹیلی فون ہے، فیکس استعمال ہوتے رہے، یا آج کل اس کی جگہ ہم انٹرنیٹ میں ای میل استعمال کرتے ہیں، تو اس کے ذریعے ہم اپنے پیغام کو جو ہے وہ زیادہ لوگوں تک جو ہے وہ پہنچا سکتے ہیں، اور دور سے دور علاقوں میں موجود بھی تاجروں کے ساتھ ہم ذرائع مواصلات کے ذریعے رابطہ کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد بیمہ کاری ہے، تو ظاہر اشیاء جو تیار کی جا رہی ہیں جب ان کو بھیجا جاتا ہے یا ان کو سٹور کیا جاتا ہے تو اس دوران کئی طرح کے جو ہے وہ خطرات کا سامنا ہوتا ہے، جس میں چیزیں چوری ہو سکتی ہیں، خراب ہو سکتی ہیں، کوئی حادثہ ہو سکتا ہے، تو اس خطرات جو ہے ان کا سامنا کرنے کے لیے یا ان کو کم کرنے کے لیے ہم جو انشورنس کمپنیز ہوتی ہیں ان کے ساتھ معاہدے کرتے ہیں، اور انشورنس کمپنیز ہمارے نقصان جو ہے اس کی تلافی کا ذمہ قبول کرتی ہیں۔ اشتہار بازی ہے کہ جو ہمارے جدید دور کے اندر چیزیں بنانے والا ہے وہ اپنی اشیاء جو ہیں ان کا میسج اس نے کنوے کرنا ہوتا ہے، تو اس کے لیے وہ جدید طریقوں سے یا کہہ لیں کہ کریٹو طریقوں سے اپنی چیزوں کی جو ہے وہ اشتہار بازی کرتے ہیں، جس سے جو ہے وہ اشیاء کی سیل میں کافی حد تک اضافہ ہوتا ہے۔ ذخیرہ کاری ہے، تو ذخیرہ کاری سے مراد اگر اس میں تیار کی گئی اشیاء جو ہیں ان کو ظاہر ساری ایک وقت پہ سیل نہیں ہو سکتی، ساری ایک جگہ پہ سیل نہیں ہو سکتی، تو انہیں مناسب جو ہے وقت پہ سیل کرنے کے لیے مختلف گوداموں کے اندر جو ہے وہ ذخیرہ کرنا ضروری ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کے لیے اگر آپ کے اپنے پاس گودام موجود ہے، نہیں تو آپ پھر کامن جو گودام ہوتے ہیں ان کو بھی استعمال کر سکتے ہیں اور اس کا کرایہ ادا کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اس حوالے سے پھر ہم اپنی طلب اور رسد جو ہے اس کے توازن کو جو ہے وہ برقرار رکھتے ہیں۔ تجارت متوسطین ہیں، تو اس میں ایسے لوگ ہیں جو مال کی خرید و فروخت کے سلسلے میں تاجر حضرات کو اپنی خدمات پیش کرتے ہیں، انہیں ہم ایجنٹ کہتے ہیں، یا کمیشن لیتے ہیں اور مختلف لوگوں کے ساتھ ہماری ڈیلز کرواتے ہیں۔ پیکٹ سازی ہے جس میں پیکنگ ہے، تو جو مال صنعتوں کے اندر تیار کیا جاتا ہے ظاہر اس کو کھلے عام تو سیل نہیں کیا جاتا، تو انہیں ظاہر پیکنگ یا ڈبوں کے اندر ہم نے پیک کرنا ہوتا ہے، تو اس کے لیے جو ہے وہ ہماری پیکٹ سازی کی جو صنعت ہے یا پیکٹ سازی سے متعلقہ سرگرمیاں جو ہیں وہ ہماری تجارت میں بڑا اہم کردار ادا کرتی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، دیٹ واز ٹوڈیز ٹاپک، جس میں آپ نے کاروبار کی درجہ بندی میں دوسرا درجہ جس کو ہم کامرس کہتے ہیں اور کامرس میں شامل تجارت اور معاونین تجارت کو ڈسکس کیا۔ تو اللہ پاک سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک آپ کی زندگی میں ثانیہ پیدا فرمائے اور آپ کو ثانیہ تقسیم کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔